ठीक है, आगे मुझे एक और चलें। मेहमान ज्वाइन कर चुकी हैं, मैं उनका तारुफ करवाऊं, फिर इसी हवाले से उनसे भी राय लूंगी। राबिया अख्तर साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर राबिया अख्तर साहिबा माहिर है बैनुल अक़वामी उमूर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू बहुत सो शुक्रिया, मच। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। अभी हम अमेरिका और तालिबान के हवाले से बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप इस वक्त अमेरिका की पॉलिसी को किस तरह देखती हैं? तालिबान से जब बात होती है तो तालिबान ये कहते हैं कि हम 90s वाले तालिबान नहीं हैं, हमारी सोच में तब्दीली आई है। 9/11 के बाद अमेरिका की जो सोच थी तालिबान को लेकर, आप क्या समझती हैं अब उनकी सोच में, पॉलिसी में तब्दीली आई है या वैसी ही है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं। आपने काबुल आर स्टार्ट किया, थैंक यू। एक्सीलेंट प्रोग्राम। देखिए, तालिबान तो ये कह रहे हैं कि उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ये तालिबान 2.0 है। लेकिन अभी तक 15 अगस्त से लेकर अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं जिससे कि वो ट्रांसफॉर्मेशन शो हो सके। लेकिन ये कोई वन साइडेड स्ट्रीट नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी अगर तालिबान से ये कह रही है कि आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास तालिबान को इंटरनेशनल रीजन में, इकोनॉमिक्स में, ग्लोबलाइजेशन में एसिमिलेट करने की क्या पॉलिसी है? उन्होंने मिडिल ग्राउंड कौन सा है कि अमेरिका आए, बाकी रीजनल कंट्रीज आए और वो एक क्विड प्रो को इस्टेब्लिश करें तालिबान के साथ और कहें कि ठीक है, आप आगे यहाँ तक आए, यहाँ बताएं कि आपकी कौन सी पॉलिसीज है जिनमें कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन नजर आनी चाहिए और फिर हम आपको क्या दे सकते हैं। डॉक्टर तो साहबा, अभी बैनुल अक़वामी बरादरी की जानिब से कुछ मुतालबात सामने तो रखे गए हैं, जिनमें सबसे पहले वो इंटर्म गवर्नमेंट के हवाले से बात करते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात वो ह्यूमन राइट्स में, उसमें भी स्पेशली वो खवातीन और बच्चों के हकूक से के हवाले से बड़े कंसर्न नजर आते हैं। तीसरी बात वो दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से उनसे जो है वो चाहते हैं कि वो वहां पर बिल्कुल उस खत्ते में ना हो, अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। ये वो मुतालबात हैं जो बैनुल अक़वामी बरादरी तालिबान से कर रही है। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही मुतालबात हैं, लेकिन इन मुतालबात के लिए पहले आपको तालिबान गवर्नमेंट को रिकग्नाइज भी तो करना पड़ेगा। आप डिफेक्टिव सिचुएशन में तो ये बातें उनके सामने नहीं रख सकते। वो आपसे चाह रहे हैं, आलमी बरादरी से चाह रहे हैं कि आप उनको रिकग्नाइज करें, आप उनकी गवर्नमेंट को लेजिटिमेट गवर्नमेंट माने। और फिर जो इत्तेहादी हुकूमत की आप बात करते हैं, इंक्लूसिव अप्रोच की बात करते हैं, तो फिर उसके ऊपर वो आगे बढ़ेंगे। मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि पेस इंटरनेशनल कम्युनिटी का तालिबान के लिहाज से बहुत ज़्यादा फास्ट है और अभी तक तालिबान के पास कोई ऐसे स्टेक्स नहीं है जो कि उनको इस बात पे मजबूर करें कि हाँ ज़रूर ही उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ काम करना है। वो उनके लिए 1990s वाली सिचुएशन में वापस जाने की कोई रुकावट नहीं है। सही। सारे स्टेक्स इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास हैं। पीस एंड सिक्योरिटी का स्टेक है, रीजन में स्टेक है, हमारी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी की तरफ शिफ्ट है पाकिस्तान की, वो भी रुकी हुई है जब तक कि पीस एंड स्टेबिलिटी नहीं आती। काउंटर टेररिज्म के हवाले से चीजें रुकी हुई हैं जब तक कि टीटीपी और बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान में हैं उनके ऊपर तालिबान कोई कंसेंसस या कमिटमेंट हमें नहीं देते हैं। तो ये सारी चीजें तब होंगी जब आप एक गवर्नमेंट को रिकग्नाइज करेंगे और उनके साथ बैठकर निगोशिएट करेंगे। ये वन साइडेड डिमांड्स आगे रख के आप एक्सपेक्ट करें कि जिस गवर्नमेंट को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, एक मल्टीलैटरल स्टेक होल्डर कंसेंसस डेवलप नहीं कर पा रहे हैं रीजन में, उसके ऊपर अमेरिका भी पीछे हट गया है, यूरोपियन कंट्रीज भी पीछे हट गई हैं और सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात हो रही है, वो भी तो किसी गवर्नमेंट से होगी ना। तो तालिबान आपसे लेजिटिमेसी चाह रहे हैं कि आप रिकग्निशन दें और उसके बाद आगे बात बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि ये अभी भी वन साइडेड डिमांड्स हैं और लेकिन डॉक्टर अगर हम साहिबा, लचक का मुजाहरा तो फिर दोनों तरफ से नहीं हो पा रहा ना। आर्मी बरादरी अपने नहीं मुतालबात पे कायम है और तालिबान जो है वो बता रहे हैं कि हमारे पास टाइम जो है वो बहुत अभी कम हमें मिला है। हार्डली 4 महीने हुए हैं उनको, तो वो कहते हैं कि हमें मजीद टाइम भी मिलना चाहिए और फिर अपने वो कुछ काम भी गिनवाते हैं जिसमें वो समझते हैं कि हम 90s वाले तालिबान नहीं है, लिहाजा वो चाहते हैं कि आर्मी बरादरी लचक का मुजाहरा करे। आर्मी बरादरी चाहती है कि तालिबान मजीद लचक का मुजाहरा करे और खवातीन के हवाले से जिन हकूक की बात वो करते हैं उस पर अमल पैरा हो सख्ती के साथ। तो ये दोनों मामला फिर किस तरह चलेंगे? देखिए, इसी मुझे लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि एक तरफ से इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है पूरी तरीके से यकजा है और उसको पता है कि उनको तालिबान से क्या चाहिए।
دوسری طرف طالبان کو بھی ابھی تک یہ اندازہ ہو چکا ہے بیکاز ان کو ایک فلیور مل چکا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا دوحہ پروسیس کے تھرو، اور ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کس اسٹیک ہولڈر سے کیا مانگنا ہے۔ ابھی فی الحال اگر وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی آڑ میں آپ سے لیجیٹمیسی مانگتے ہیں تو یہ ان کی بہت بڑی سکسیس اور ون ہوگی۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ طالبان اس وقت بہت زیادہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ویک پوزیشن میں ہے، مجھے لگتا ہے کہ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں، بیکاز وہ فٹ ان دا ڈور والی بات ہے، لیجیٹمیسی ملے گی، ہیومینیٹیرین اسسٹنس آئے گی، ڈیفیکٹو سے گورنمنٹ اسٹیبلش ہوگی، اور پھر باقی معاملات طے پائیں گے۔ تو اس جو انٹرنیشنل کمیونٹی چاہ رہی ہے اور جو طالبان چاہ رہے ہیں وہ آبویسلی ایک اے سیمیٹرک انوائرمنٹ ہے، اس میں کوئی بیلنس ابھی نہیں ہے۔ ٹھیک، ہمارا رابع صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی۔ ہم نے دیکھا کہ اشرف غنی نے بی بی سی کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے اپنی صفائی بھی پیش کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے دوحہ ایگریمنٹ پر سخت تنقید کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ طالبان اور جو امریکہ ہے جب وہ یہ ایگریمنٹ کر رہے تھے تو ہم اس میں شامل نہیں تھے، ہماری رائے کو اس میں اہمیت نہیں دی گئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف امریکہ نے اپنی فوج کی انخلا کے بارے میں شیڈیول دیا تھا، ہم تو اس کا حصہ تھے ہی نہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی وہ معاہدہ ہے جس کے نتیجے میں آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اور یہ حالات ہیں افغانستان میں اور ہم تباہ ہوئے ہیں۔ کیا یہ ان کی تنقید بیجا ہے، یا جو اشرف غنی ہے وہ بھی اس سب کے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیے اشرف غنی کی یہ تنقید تو بالکل صحیح ہے کہ دوحہ ایگریمنٹ از دا پرابلم، ہیز بین دا پرابلم، بیکاز اس میں جو شارٹ سائٹڈنیس یو ایس نے دکھائی طالبان کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ایگریمنٹ، اس میں جو مین کنسرن تھا یونائٹڈ اسٹیٹس کا وہ یہ تھا کہ جی طالبان ہمیں یہ کمٹمنٹ دیں کہ افغانستان کی سرزمین سے یونائٹڈ اسٹیٹس ہوم لینڈ کے اوپر 9/11 جیسا القاعدہ اٹیک دوبارہ نہیں کرے گی۔ اور اس وقت طالبان جو تھے لائک آئی سیڈ کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا فلیور لے رہے تھے، اور ان کو یہ ہوپ بھی تھی کہ حکومت وہی بنائیں گے، تو انہوں نے وہ کمٹمنٹس دیں، ایگریمنٹ سائن ہوا۔ دوسرا ایگریمنٹ افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی سائن ہوا تھا، تو obviously it wasn't totally an exclusive agreement۔ اشرف غنی جس طرح ہمایوں صاحب نے بھی کہا کہ اب وہ بہت آسان ہے ملک سے باہر بیٹھ کر ریٹروسپیکٹ انالیسز میں دوحہ کو پروسیس کو تنقید کرنا، چونکہ اب وہ کنٹری میں نہیں ہے اس لیے اب وہ بہت سی باتیں کر سکتے ہیں، اور اگین جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں اپنے ملک سے بھاگنے کی، جبکہ ایکچولی ملک کو ان کی ضرورت ابھی تھی، اور شاید تھوڑی بہت اسٹیبلٹی کابل میں رہتی اگر اشرف غنی نہ جاتے۔ سو یہ صرف دوحہ کے پروسیس کی تنقید اپنی جگہ پہ ہے، obviously اس میں لوپ ہولز تھے، لیکن اشرف غنی کا اب اس کو یوز کرنا اور اس وقت بات نہ کرنا از جسٹ جسٹیفیکیشن کہ وہ ٹھیک ہے، واقعی ہمایوں ایکسکیوز نے ہے، کہا رہنا چاہتے ہیں۔ لیم ایکسکیوزز ہیں، ٹھیک۔ اچھا میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمایوں صاحب نے کہا کہ اگر حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو پھر مہاجرین کا جو انخلا ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ پاکستان پہلے ہی مہاجرین کی یہاں پر مہمان نوازی کر رہا ہے، اور ہماری جو حالات ہیں وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم مزید بوجھ برداشت کر سکیں، لیکن وہاں پر امن بھی تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، غذائی قلت کا سامنا ہے، انسانی بحران ہے وہاں پر۔ اگر یہ معاملات بڑھتے ہیں اور عالمی برادری کوئی پیش قدمی نہیں کرتی ہے تو پھر دہشت گردی کی افریط جو ہے اگر وہاں سے جنم لیتی ہے اور پھر مہاجرین کا انخلا ہوتا ہے۔ آج اسی دو باتوں کے اوپر بات کی ہے برطانوی سابق وزیر اعظم گورڈن براؤن نے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ پھر یہ جو مہاجرین کا انخلا ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہو جائے گا آنے والے وقت میں اگر ہم نہیں اس کو دیکھتے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پھر اس کے لیے ساری کنٹریز تیار ہیں؟ دیکھیے یہ جو گورڈن براؤن کی سٹیٹمنٹ ہے بہت ویلکمنگ، بہت پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے، بہت خوشی ہوئی ان کی سٹیٹمنٹ پڑھ کے، لیکن اب دنیا کو کیوں یاد آ رہے ہیں افغان مہاجرین؟ اس لیے بیکاز افغان مہاجرین اب دنیا میں پھیل رہے ہیں، پہلے پاکستان میں تھے، ابھی بھی پاکستان میں ہیں، سو افغان مہاجرین کا ایشو کوئی نیا ایشو نہیں ہے، اور اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا، اس کا دہشت گردی کے ساتھ فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں اس کا پاکستان کی اکانومی کے برڈن کے اوپر تعلق ہے، پاکستان آلریڈی ہوسٹ کر رہا ہے 3 ملین سے زیادہ افغان مہاجرین۔ اب جب افغان مہاجرین کچھ امریکہ پہنچے ہیں، کچھ یورپ پہنچے ہیں، فرانس میں، یو کے میں، تو اب ان کنٹریز کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ کتنا بڑا اکنامک برڈن ہے، اور اسپیشلی کووڈ کے ٹائمز میں جبکہ ان سے اپنی معیشت نہیں سنبھالی جا رہی ہے،
ان سے اپنی چیلنجز اس وقت کووڈ کے پینڈیمک کے نہیں سنبھالے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر افغان مہاجرین آ رہے ہیں. تو یہ جو سارا ہیومینیٹیرین فوکس ہے یہ ایک ویکیوم میں نہیں ہے. یہ اس لیے ہے بیکاز یہ ایویکویشنز ہوئی ہیں اور افغان مہاجرین اب دنیا کے مختلف حصوں میں جا رہے ہیں. سو ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے بہت ویلکمنگ ہے. امریکہ نے $9.5 بلین افغان سینٹرل بینک کے فریز کیے ہوئے ہیں اور جو کیش شپمنٹ ہے وہ بھی روک دی ہے. اور جو گورڈن براؤن کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آپ $2 ٹریلین خرچ کر سکتے ہیں تو آپ $4 بلین یونائٹڈ نیشنز کو جو ان کا آفس ہے کوآرڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز کا اس کے تھرو پلیج بھی کر سکتے ہیں. تو جو انہوں نے جو کرٹیک کی ہے وہ بالکل صحیح ہے. لیکن پاکستان تو بہت سالوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ افغان مہاجرین جو ہیں پاکستان کی اکانومی کے اوپر برڈن ہے. بٹ ڈسپائٹ دیٹ فیکٹ پاکستان نے پھر بھی دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے کہ پاکستان نے جس طرح افغان مہاجرین کو رکھا ہوا ہے اور اپنی معیشت کا حصہ بنایا ہوا ہے. ان کے پاس آئی ڈی کارڈز ہیں, وہ جابز کر سکتے ہیں, فل فلیجڈ فلی فنڈیڈ گورنمنٹ کی اسکالرشپس پہ اسکولز یونیورسٹیز کالجز میں افغان پڑھ رہے ہیں. یہ دنیا کا کوئی اور ملک آج کی تاریخ میں بھی آج کی اکانومی میں بھی نہیں کر سکتا جو پاکستان کر رہا ہے. اب the world is waking up to this challenge. ٹھیک ہے. ہمارے صاحب ہم اکثر بات کرتے ہیں ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے. تاپی کا معاہدہ آپ لے لیجئے یا مشیر جو ہمارے قومی سلامتی ہیں وہ بھی اکثر یہ کہہ چکے ہیں کہ جو گوادر ہے وہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا اس میں شامل ہو جائے, خاص طور جو ہماری جو امیجیٹ نیبرنگ کنٹری ہے اس میں ضرور حصہ بنے تاکہ سب جگہ خوشحالی آئے. یہ تو خواب پورا نہیں ہو سکتا جب تک وہاں پر امن نہیں ہوتا. ریجنل کنٹریز کیا کر سکتی ہیں صورتحال میں کہ ایک تو انسانی بحران کے حوالے سے, دوسرا انگیج کریں افغانستان کو ٹریڈ کے حوالے سے یا اس طرح کے معاملات میں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کم سے کم کھڑا ہو سکیں یا یہ جو سچویشن ہے جو سٹک سچویشن ہے اس سے نکل سکیں. میرے خیال ریجنل کنٹریز پریشر کو تھوڑا سا بلٹ اپ کر سکتی ہیں کیونکہ اس وقت جو ہے فیصلہ کرنا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے اس خطے میں جو موجودہ بحران ہے اس سے نکلنے کے راستوں کا. پریشر بلڈ اپ کرنے کے علاوہ عملی طور پہ آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ عملی طور پہ ہم ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں جو کہ کر رہے ہیں. پاکستان نے جو 15 اگست سے لے کے ابھی تک یا تو یونیلیٹرلی ہم کوئی بڑا اسٹرانگ ڈیسیژن لیں اور ایکسیپٹ کر لیں جس طرح 1996 میں سعودی عربیہ نے کیا تھا, یو اے نے کیا تھا اور پاکستان 3 ملک تھے جس نے کیا تھا. اب کوئی بھی ملک وہ رسک اس لیے نہیں لینا چاہ رہا کہ ہم ڈاکٹر صاحب جس طرح کہہ رہی ہیں کووڈ کے اندر تمام ملکوں کی اکانومیز کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. اس کے بعد ریفیوجیز جو ہیں وہ ایک اس پریشر سے نکلنے کے لیے تو شاید کچھ نہ کر سکیں, اس پریشر کو بڑھانے کے لیے جو ہے نا اس کی جو سپریڈ ہے اس کا وہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا. گورڈن براؤن صاحب کی اسٹیٹمنٹ بڑی ویلکمنگ ہے لیکن یونائٹڈ کنگڈم کا جو رول اگر آپ دیکھ لیں, پہلے جو ٹونی بلیئر صاحب تھے جس وقت وہ عراق کے اندر افغانستان کے اندر جب جا رہے تھے تو سب سے بڑے جو پروسیشن ہوئے انگلینڈ کے اندر ہوئے کہ مت جائیں, وہ گئے. پھر جو ریزولوٹ سیکیورٹی یا سپورٹ مشن تھا 2015 میں نیٹو کا, اس کے اندر بھی یو کے ہمیشہ ساتھ رہا جو بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی پالیسیز رہیں. اس وقت اب چونکہ وہ حکومت میں نہیں ہے تو ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ گئی, آئی ایم اسٹل ویلکمنگ اٹ, بٹ ادر دین دیٹ اب ہم کر کیا سکتے ہیں, ہم اس پریشر کو بلٹ اپ کرتے ہیں, وہ پاکستان کر رہا ہے. رابعہ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ریجنل کنٹریز جو ہیں وہ بلٹ اپ کر سکتے ہیں پریشر عالمی برادری کے اوپر تاکہ افغانستان کے مسائل حل ہو سکیں؟ ایبسولوٹلی کمپلیٹلی ایگریڈ ہمایوں صاحب کی بات سے. دیکھیے یہ ابھی جو OIC کا سمٹ ہوا جس میں پاکستان کا لیڈرشپ رول تھا, پاکستان کا لیڈرشپ رول صرف OIC کے لیے نہیں تھا. اگر آپ دوشنبے کا SCO سمٹ میں پاکستان کا رول دیکھیں تو پاکستان فور فرنٹ پہ تھا یہ کہنے میں کہ امریکہ کو حساب دینا ہوگا, اکاؤنٹیبلٹی. یہ جو برڈن شیئرنگ کی بات کرتا ہے اب امریکہ کہ جی جو امیجیٹ نیبرہڈ کی کنٹریز ہیں جس میں پاکستان ہے, ایران ہے, اب رشیا ہے, چائنا ہے, ٹرکی ہے, سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں, اب ان کو بیڑا اٹھانا ہوگا تو یہ اکاؤنٹیبلٹی اور حساب کے بغیر نہیں ہوگا. بیکاز چھوڑ کے جانا تو بہت آسان ہے اور یہ فریز کر دینا ایسٹس بھی بہت آسان ہے. سو آئی تھنک یہ پریشر گروپ ہے اور بن سکتا ہے, اور ریجنل کنٹریز کو پیس اینڈ سیکیورٹی چاہیے اپنی اکانومیز کو اسٹیبل کرنے کے لیے ریجن میں. اور افغانستان میں جب تک پیس اینڈ اسٹیبلٹی کب آئے گی جب آپ ایکسیپٹ کریں گے کہ جی یہ گورنمنٹ جو بن گئی ہے اس کا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس گورنمنٹ کو ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر رابعہ اختر صاحبہ, ماہر بین الاقوامی امور, آپ ساتھ رہیں, بہت اچھا لگا. ہمایوں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کے لیے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام سنا, اپنی فیڈ بیک سے اظہار کیجیے گا. آپ ساتھ رہے, شکریہ. اللہ نگہبان.